अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर और मैं हूं शकीब अहमद और प्रोग्राम है सरसब्ज पाकिस्तान। नाजरीन, अगर हम तारीख पे एक गायराना निगाह डालें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें पता चलती है कि पानी और ज़िंदगी का रिश्ता बिल्कुल जिस्म और रूह जैसा है। और ये भी हमें तारीख ही बताती है कि इंसान का मस्कन, पानी के मस्कन और पानी की जो जोग्राफी हैसियत है उसके तब्दील होने से हमेशा तब्दील होता रहा। और हम अगर निगाह डालें इस दुनिया की तारीख पर तो ये बात भी हमारे सामने आती है कि जहां आज से लाखों करोड़ों साल पहले समंदर थे या पानी के जखीरे थे, आज वहां सहरा है। और जहां आज हमें देखते हैं कि इसी के बरक्स भी सूरत हाल हमें मिलती है कि जहां पर सहरा थे, आज वहां पर पानी है, दरिया है या समंदर बह रहे हैं। ये जो पानी और जिंदगी का रिश्ता है ये गैर मामूली अहमियत रखता है और इंसानी जिंदगी में पानी की अहमियत हर गुजरते दिन के साथ पहले से उसमें हम देख रहे हैं कि इजाफा होता चला जा रहा है। बल्कि अब तो कुछ माहिरीन ये कहने पर भी आ गए हैं कि अगर आइंदा खुदा न खास्ता इस दुनिया में कोई जंगें हुई तो उनकी सबसे बड़ी वजह पीने का मीठा पानी बनेगा। क्योंकि ये जो मीठा पानी है जो हमें इंसानी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए भी चाहिए, जो हमें ज़राअत के लिए भी चाहिए, उसके ज़खायर अब कम से कम होते जा रहे हैं। हम ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, दरियाओं का साइज सुकड़ता चला जा रहा है, ग्लेशियर्स का साइज सुकड़ता चला जा रहा है। तो इस हवाले से इंसान को अब अपनी पानी के हवाले से जो तरजीहात है उन्हें दोबारा से तय करने की ज़रूरत है और ये देखना पड़ेगा कि हम पानी को किस तरह वाइजली इस्तेमाल करें कि पानी ज़िंदगी के लिए भी मौजूद रहे और हमारे ज़रूरी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए भी मौजूद रहे। आबी वसाइल की अहमियत और ज़रूरत ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू भी है और उसमें हम शामिल करते हैं आज के मेहमानों को। उनका तारुफ करवा दूं। मेरे पहले मेहमान इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान साहब हैं। आप साबिक डायरेक्टर हैं कालाबाग डायरेक्टरेट के। और मेरे दूसरे मेहमान ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब, चेयरमैन हैं फार्मर्स विजन फोरम के। और मेरे तीसरे मेहमान इंजीनियर डॉक्टर सरफराज हाशिम साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एग्री इंजीनियरिंग के, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए मुमताज़ अहमद खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज। ये जो आबी वसाइल है, अगर पाकिस्तान के आबी वसाइल के हवाले से चले हम बिलखुसूस बात करें तो इन 73 सालों में अगर आप देखें एक आबी वसाइल के माहिर के तौर पर तो 73 साल पहले की पिक्चर क्या थी और आज की सूरत हाल क्या है? शकीब साहब, आपने बहुत अहम सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं आपका और PTV का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने अहम मौजू पर मुझे इज़हार ख्याल की दावत दी है। अब मैं ये समझता हूँ एक इंजीनियर होने के हवाले से कि आज पाकिस्तान को जितने भी मसाइल, जितने भी बहरानों का सामना है, मैं एक इंजीनियर होने की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये दावा है कि पाकिस्तान का पानी का मसला इन तमाम मसाइल से सबसे ज़्यादा संगीन है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमें इसका इदराक नहीं है। आपने सवाल किया कि 73 साल पहले क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है, तो मैं ये कहूँगा कि 1947 में जब पाकिस्तान बाद वजूद में आया उस वक्त हमारे पास 5650 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पानी अवेलेबल था, फ्रेश वाटर, जो आप ये फरमा रहे हैं मीठा पानी या पीने वाला पानी, जो इंसानों के लिए और ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। 1947 में तकरीबन 5600 मुकाब मीटर पानी हमारे पास अवेलेबल था पर पर्सन पर पाकिस्तानी जी। आज इस पाकिस्तान में जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसमें इस वक्त हम तकरीबन 950 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पानी हमारे अवेलेबल है। उसकी वजूहत भी मैं बताऊंगा। जबकि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि किसी कौम के आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम से कम उनके पास 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पानी होना चाहिए। अगर
اتنا پانی آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ یو کین فیل سیکیور. ٹھیک ہے. اگر اس سے جیسے جیسے بھی پانی کم ہوتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی کی شارٹیج کا شکار ہیں, اور 1000 سے نیچے جب آپ آئیں گے تو پھر وہ پانی کا قحط جسے واٹر اسٹارویشن کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. وہ شروع ہو جائے گا. 1700 سے لے 1000 تک جی پانی کی کمی, شارٹیج آف واٹر, اور بلو 1000 دین اٹ از کالڈ واٹر اسٹارویشن. اسٹارویشن. تو اس وقت ہم پانی کے قحط کا شکار ہیں. اچھا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اس وقت ہمارے دریاؤں میں آن دا ایوریج 5 دریا 6 دریا تھے. جی ستلج, راوی, بیاس, چناب, جہلم اور سندھ. ٹھیک ہے جی. جی ان میں ٹوٹل تقریباً 170 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہر سال اوسطاً, میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں, آیا کرتا تھا. 3 مشرقی دریا جن میں ستلج, راوی اور بیاس, یہ 3 مشرقی دریا, جی ان میں تقریباً 30 سے 31 ملین ایکڑ فٹ پانی ان کا تھا. جبکہ جو مغربی دریا ہیں چناب, جہلم اور سندھ, ان کا تقریباً 140 ملین ایکڑ فٹ پانی. تو یہ ٹوٹل تقریباً 170 ملین ایکڑ فٹ پانی آن دا ایوریج. کبھی کبھی تو 200-250 تک بھی پہنچ جاتا تھا, کبھی 100 بھی رہ جاتا, لیکن میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. جی. اب ہوا یہ کہ 1960 میں ایوب خان صاحب نے, جنرل ایوب خان صاحب نے بہت بڑا ظلم کیا پاکستان پر کہ انہوں نے انڈیا سے انڈس واٹر ٹریٹی کر کے, جسے ہم سندھ معاہدہ کا معاہدہ کہتے ہیں, ان میں 3 مشرقی دریا ستلج, راوی اور بیاس یہ مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دیے. حالانکہ ان 3 دریاؤں میں جو تقریباً 30-31 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا تھا, جی اس میں ہمارا حصہ تقریباً 24-25 ملین ایکڑ فٹ بنتا تھا. ٹھیک ہے. انڈیا کے پاس جو مشرقی پنجاب گیا وہاں 6 یا 7 ملین ایکڑ فٹ پانی استعمال ہوتا تھا. اور یہ دنیا کا ایک یہ بڑا عجیب و غریب ایک معاہدہ ہم نے کیا, جس میں جبکہ عالمی جو قانون ہے ریورس کہ ٹرانس باؤنڈری جتنے بھی ریورس ہیں, اور دنیا میں 264 ایسے بڑے دریا ہیں جو کہ 1 سے زیادہ ملکوں میں بہتے ہیں, اور وہ جن جن ملکوں میں سے بہتے ہیں ان دریاؤں کے پانی میں ان سب کا حصہ ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے. کہ دریا جس علاقے سے گزرے گا ان سب کو اس میں حصہ ہوگا. اب یہ پہلا دنیا کی تاریخ کا, انسانی تاریخ کا پہلا معاہدہ ہے کہ جہاں ہم نے اپنے 3 دریا مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دیے. تو اپنے آپ کو وہ 30 ملین ایکڑ فٹ پانی تھے وہ ہم نے وہ کر دیا. ایک تو یہ وجہ ہوئی. انجینئر صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں, خواجہ صاحب کو بھی شروع کرتے ہیں. خواجہ صاحب, انجینئر صاحب جو بات بتا رہے ہیں بڑی اہم ہے. اچھا, اس میں کیونکہ آپ فارمرز کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ خود کاشتکار ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ سارے ہمارے جو ان پٹس ہیں وہ فارمر کے لیے ایک مسئلہ ہے, چاہے وہ کھاد ہے, وہ پیسٹی سائڈس ہیں, لیکن پھر بھی پانی شاید سر فہرست ہوگا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت فارمر کو آبی وسائل کے حوالے سے کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر, سب سے پہلی چیز جو ہے نا کسی بھی ریاست کے لیے وہ اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے, اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو سیکیورٹی ہے وہ عوام کا اکنامکلی خوشحال ہونا ہے. آپ جتنے بھی چیزیں باقی تحفظ کا کر لیں, اور اگر عوام میں خوشحالی نہیں ہے تو وہ باقی چیزیں جو ہے نا پھیکی رہ جائیں گی. پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے, اور زراعت جو ہے وہ بغیر پانی کے اس کا تصور ہی نہیں ہے. مقصد ہے کہ ایک ایسی بات ہے نا کہ بغیر پانی کے تو آپ کی نہ فصل ہونی ہے نہ وہ آپ لے سکتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر پانی کے تو زراعت ہو نہیں سکتی. تو سب سے اہم ان پٹ جو ہے نا وہ تو آپ کا اریگیشن واٹر ہو گیا نا, یہ جو پانی ہے فار اریگیشن پرپز. باقی تو آپ کی سپورٹنگ ہے,
بیج بھی ہے، فرٹیلائزر بھی ہے، وہ سب اس کی سپورٹنگ ہے کہ اگر بنیاد ہوگی، زمین ہوگی، پانی ہوگا تو کوئی چیز اگے گی. بالکل ٹھیک ہے. پانی کا استعمال جو ہے نا وہ بھی بہت اہم ہے. آپ پانی کو طریقے سے استعمال کریں کیونکہ یہ میٹھا پانی اللہ کا خاص انعام ہے اور یہ ہمارے ملک پہ اس کا خاص فضل ہے کہ ہمارے جو ناردرن پہاڑوں پہ جو برف باری ہوتی ہے اور اس سے جو پانی آتا ہے وہ پورے ملک کو پانی جو ہے نا اس میں سے گزر کر سمندر تک پہنچتا ہے نا. ہاں جی. اس کے بہت بہتر استعمال ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنی فصلیں بڑھا سکتے ہیں. پینے کے لیے لوگوں کا جو پانی ہے وہ بھی سب سے اہم چیز ہے. اس کے بعد ہمارا پانی کی انجینئر صاحب نے جیسے بھی بات کی کہ ہمارے پاس پانی آدھو آدھ سے بھی کم ہو گیا ہے، لیکن نہ اب ضرورت ہے کہ ہم اس کا کتنا بہترین جوڈیشس استعمال کریں کہ اس کی افادیت، کم پانی سے زیادہ افادیت والی جو فصلیں ہیں نا وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے. اگر زراعت کے سبجیکٹ پہ آپ اس پہ بات کرنا چاہیں تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے، عام کاشتکار کے نہیں ہے کہ وہ اس پہ ریسرچ کر کے ان کو ایجوکیٹ یہ کیا جائے کہ اس فصل میں جو ہے آپ کو اتنا پانی استعمال کریں گے، اتنی فصل آئے گی اور یہ ریٹرن ملے گا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس وہ فصلیں بھی ہیں جنہیں ایک فصل کو سال میں 36 مرتبہ پانی دینا پڑتا ہے. وہ فصل بھی ہے گندم جس کو سال میں پوری فصل کو 2 یا 3 پانی سے فصل پک جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ورائٹیز، کپاس ہے 6-7 پانی پہ پکے گی، کماد ہے آپ کا چینی والا گنا، جی. اس کو 36 کم از کم پانی چاہیے. تو یہ جو 36 پانی لگ رہے ہیں یہ بھی ملک کے وسائل کا بدردی سے استعمال ہو رہا ہے. بالکل صحیح. یہ چیزیں گورنمنٹ کی ہیں. عوام نے تو صرف ایک کام کرنا ہے، غریب کاشتکار نے، عام دیہات والے نے کہ جی مجھے 2 پیسے کس میں زیادہ بچ رہے ہیں تو میں تو ادھر چلا جاؤں. اگر آپ کے پاس پینے کے پانی کی بھی قلت ہے تو آپ آگے اس سے فصلیں لگوا رہے ہیں جس میں بے انتہا پانی کا خرچہ ہے تو ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب اوپر بیٹھے پالیسی میکر اس کی پالیسی بنائیں گے. آپ کنٹرول کر کے ہر چیز کو دیں کہ اتنا ہمیں یہ ایریا چاہیے، ہمیں گندم امپورٹ نہیں کری، ہمیں تو سرپلس ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کتنے کم سے کم پانی سے جو فصل آئے اس کو پرائرٹی دیں. آپ اس وقت اتنا بڑا آپ کا $1 بلین میں آئل سیڈ کا بل چلا گیا ہے، اس پہ دیکھیں. اکنامکلی جو فصل ملک کے لیے فائدہ مند ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، آپ اس طرح کے حالات گورنمنٹ کی پالیسی، جبر سے آپ کسی کو کچھ نہیں کرا سکتے. آپ جبر سے نہیں کہہ سکتے تم یہ فصل مت لگاؤ، نو، قانون ہی نہیں ہے. جی. وہ کہے گا جی میری مرضی. لیکن آپ اس طرح کے مواقع مہیا کر سکتے ہیں کہ کم پانی سے زیادہ پیداوار لے کے ہم اپنے ملک کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو پرائرٹی دے دیں، ہم ان فصلوں کو پرائرٹی دے دیں جن کی ملک میں اشد ضرورت ہے. تو یہ چیزیں پانی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد میں آپ کو اس پانی سے ہم اور بھی کام لے سکتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کو بھی اس میں گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی جو خواجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ اسٹیٹ نے کچھ کام کرنے ہیں. اچھا، اسٹیٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے جو جامعات کی ریسرچ ہے اور جو ہماری زرعی یونیورسٹیز ہیں ان کی ریسرچ جو ہے وہ ایک بیس فراہم کر سکتی ہے. جی سر، بالکل. آپ ایگری انجینئرنگ سے وابستہ ہے تو واٹر انجینئرنگ اگر ایک ٹرم ہم یوز کر لیں تو وہ ادھر میرا خیال ہے کہ خاصی بامقصد ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ہمارے پاس پانی کی جو شارٹیج ہے اس میں آپ کی ریسرچ کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے حکومت کو یہ پالیسیز بنانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر فرسٹلی تھینک یو کہ آپ نے اظہار کے مجھے یہ موقع دیا. سر ہمارے پاس 3 سورسز ہیں پانی کے، جسے ہم کہہ لیں کہ سرفیس واٹر، گراؤنڈ واٹر اور رین واٹر. اگر ہم پاکستان کا موسٹلی ایریا دیکھیں تو یہ ایرڈ ایریا جہاں پہ بارش یعنی کہ اتنی ایکسیس اماؤنٹ میں نہیں ہے، اور جس کے آپ کہہ لیں کہ رین واٹر ہارویسٹنگ کی کوئی پالیسیز بھی موجود نہیں ہے. اب سر جو آپ کے پاس میجر سورس ہے جسے فارمر یوز کر رہا ہے وہ ہے آپ کا سرفیس واٹر. سرفیس واٹر میں اگر جیسے کہ انجینئر صاحب اور خواجہ صاحب نے بتایا کہ جی ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں، اس کا پانی آتا ہے، اور یہ جو پانی آپ کا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اگر ناردرن ایریا سے آپ کے گلیشیئرز ہیں پانی آپ کو دے رہے، اور آپ کے ایک ٹرم بولی جاتی پاکستان کے اریگیشن سسٹم بیسٹ اریگیشن سسٹم.
ایکچولی وہ بیسٹ ہم اس طرح کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے آل پاکستان میں اور اس کی سلو بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سرفیس واٹر کی ہمارے پاس گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے جس کے رولز ریگولیشنز ہیں، جسے اگر کسی نے پانی اس کا یوز کرنا ہے، جیسے گورنمنٹ نے اگر پالیسی بنائی تو اسے ہم کہتے ہیں جی فکسڈ وارہ بندی سسٹم. اور اگر فارمرز کو پانی دے دیا گیا اور انہوں نے خود اس پہ ڈسٹریبیوشن یا جتنی ان کے پاس زمین ہے انہوں نے یوز کرنا، اسے ہم کہتے ہیں فلیکسیبل. اب یہ جو پانی آ رہا ہے اسے یعنی کہ فارمر کی فیلڈ تک پہنچانے تک اسے ہم بولتے ہیں کہ اس کے دوران کچھ کنوینس لاسز ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کنوینس لاسز آ گئے جو کہ فارمر کے کنٹرول میں نہیں ہے. اب اگلا آ جاتا ہے جب پانی فیلڈ میں پہنچ گیا، اب اسے ہم کہتے ہیں اپلیکیشن لاسز. جیسے کہ اگر ایک فارمر ہے اس نے ویٹ کو سو کرنا ہے اور وہ ایک پلین ایریا پہ سو کرے گا، براڈ کاسٹنگ کرے گا، براڈ کاسٹنگ کے ساتھ وہ اسے سو کرے گا تو اس کو فیلڈ میں ہو سکتا ہے کہ ایک ٹریڈیشنل پریکٹس جو اس کی چلتی آ رہی اسی کے تھرو وہ چلے. اب یہاں پہ اس کے لاسز کیا ہے کہ پلین فیلڈ میں اگر اس کا بیڈ سلوپ صحیح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پانی بہت زیادہ ایک جگہ پانی بہت کم ہو. اب اس کو سر میں تھوڑا سا بعد میں سے ڈسکس کروں گا. یہ جو سرفیس واٹر ہے اس کے یعنی کہ آ جاتا ہے کہ آپ کے ڈسٹریبیوٹ جو ہوا پانی آپ کے کنال سے آپ کے ریور سے فارمر تک. ٹھیک ہے. اب یہ سرفیس واٹر اس کے کچھ رولز ریگولیشن ہیں، لیکن جو ہمارا گراؤنڈ واٹر انفارچونیٹ اس کا کوئی رولز ریگولیشن نہیں. جس کو جہاں دل کرتا ہے وہ بور کرتا ہے پانی نکالتا ہے ٹیوب ویل لگا کے. اب اگر آپ جرنل یعنی کہ ہمارا دیکھیں تو اگر ہم آج سے 10 سال یا 15 سال یا 20 سال کا اگر سروے کریں تو بیک کی اگر کمپلیٹ ڈیٹا لے ہمیں پتہ چلے گا کہ جی گراؤنڈ واٹر جو آپ کے پاس واٹر لیول تھا وہ ود دی پیسج آف ٹائم ڈاؤن جا رہا ہے. ریالٹی کیا ہے کہ پاپولیشن انکریز ہوئی، موسٹلی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ جب پاپولیشن جائے گی تو وہاں پہ انہوں نے بور کرنا ہے، پانی انہیں پانی چاہیے. اب وہ اس کا کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے. اگر ہم انٹرنیشنل دیکھتے ہیں تو ان کے کچھ رولز ریگولیشن ہے، لاز ہے. اگر آپ نے پانی کا بور کرنا تو گورنمنٹ سے کچھ اجازت لینی ہوگی، اس کا کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے جو آپ نے پوری کرنی ہوگی. اب اس کا یعنی کہ ایک تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ پانی کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہمارے جو سرفیس واٹر کی کنوینس لاسز اپلیکیشن لاسز ان کو سوچنا ہوگا، کرنا ہوگا. اس پہ ہماری ریسرچ بھی ہے اور جو گراؤنڈ واٹر ہے اس پہ بھی ریسرچ ہے کہ آپ کے اگر پورا پاکستان ہم دیکھتے ہیں تو ناردرن ایریا سے جیسے سرفیس واٹر آپ کا ٹرن کرتا ہے یہ ساؤدرن پارٹ کی طرف، اسی طرح گراؤنڈ واٹر میں بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ سٹرپس ہیں، اس کی ڈفرینٹ ایکویفرز ہیں جن پہ کتنا پانی موجود ہے، کہاں پہ کتنا یعنی کہ واٹر لیول ہے، تو اس کے مطابق ہمیں رولز ریگولیشن بنانے ہوں گے. بالکل صحیح. ممتاز صاحب، یہ ایک جو گفتگو چل رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر پھر وہی بات کریں کہ آبی وسائل ہمارے پاس کم ہو رہے ہیں، ایک تو آبادی کا پریشر، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر جو ہماری پانی استعمال کرنے کی جو قومی عادات ہیں، تھوڑی سی ایک بات کہ ہم گاڑیاں دھو رہے ہیں گھروں میں یا سروس اسٹیشنز پر بے محابہ پانی استعمال ہو رہا ہے، فرش دھل رہا ہے، روزانہ لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی ہم صاف ضائع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے تو پھر یہ تو آبی وسائل کا یوز کرنا یہ تو بڑا خوفناک حد تک چلا جائے گا. جی جی بالکل. ابھی پروفیسر صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ پاکستان کا جو اریگیشن سسٹم ہے دیٹ از دا بیسٹ اریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ. جی ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. پاکستان کا جو اریگیشن سسٹم ہے دس از دا لارجسٹ اریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ، ناٹ دا بیسٹ. نہری نظام کے جو نئے نظام پر ہے، دنیا میں کوئی ایسا ایک ایریا نہیں ہے اتنا بڑا جو پنجاب اور سندھ کو ملا کر کہ جہاں اتنا بڑا ایک ایریا اور اس میں نہروں کا ایسا نیٹ ورک ہو. تو ایک تو یہ میں آئی وانٹیڈ ٹو میک اے کریکشن. بالکل یہ بیسٹ نہیں ہے، بلکہ واٹر اپلیکیشن ایفیشنسی کے حوالے سے دس از دا ورسٹ سسٹم. یہ جو فلڈ اریگیشن جیسے ہم کرتے ہیں جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، جی یہ سب سے زیادہ انفیشینٹ سسٹم ہے. وہ اس طرح کہ اسے کہتے ہیں فلڈ اریگیشن. اور یہ وہ سسٹم ہے جو کہ 200 سال پہلے جب یعنی اریگیشن شروع ہوئی
تو یہ وہی سسٹم ہے فلڈ اریگیشن سسٹم جو کہ دا موسٹ پریمیٹو، جی سب سے قدیم ترین سسٹم ہے، جبکہ دنیا تو اس سے اب اس سسٹم میں یہ ہے کہ ہماری جو واٹر ایپلیکیشن جو ایفیشنسی ہے وہ میکسیمم، اگر آپ بہترین جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لینڈ لیولنگ بھی بہت اچھی کریں، ٹھیک ہے جی، لیزر لیولنگ کریں اور پانی جو اس کی مینٹیننس ہے اور فلو واٹر کورسز کو بھی رکھیں، اس کے باوجود بھی آپ اس سسٹم میں یو کانٹ گو بیانڈ 30% ایفیشنسی. تو اس کی جو ایپلیکیشن جو ایفیشنسی ہے وہ 30% سے زیادہ نہیں ہے. اس کے بجائے دنیا جو ہے وہ تو سپلنٹر اریگیشن تک پہنچ چکی ہے جہاں کے 50 to 60% مطلب واٹر ایپلیکیشن ایفیشنسی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آگے ڈرپ اریگیشن. امریکہ میں نے دیکھا ہے ہزاروں ایکڑ کے آرچرڈز ہیں اور وہ ڈرپ اریگیشن. اب ڈرپ اریگیشن میں آپ یو کین اچیو واٹر ایپلیکیشن ایفیشنسی اپ ٹو 90-95%. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے ہاں پانی کے ضیاع کا یہ سب سے بڑی جو وجہ ہے، ایک تو یہ ہے ہماری واٹر جو ہمارا اریگیشن سسٹم ہے. اچھا خان صاحب، یہیں پر تھوڑا سا وہی سوال جو میں اس کو سوال بنا لوں اپنے کامنٹ کو، کہ جو ہماری پانی استعمال کرنے کی جو ڈومیسٹک ہیبٹس ہیں جی جو شہروں میں ہم کر رہے ہیں، جی اس کی وجہ سے جو ویسٹیج ہوتا ہے اس کو کیسے روکا جائے، ان قومی عادتوں کو کیسے بدلے؟ ایگزیکٹلی یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ہم تو بدقسمتی سے وضو کرنے کے لیے بھی ٹیوب ویل چلاتے ہیں. ٹیوب ویل چلا کر وضو کرتے ہیں، پوری ٹیپ کھول کے بیٹھ حالانکہ حضور پاک کا یہ فرمان ہے کہ وضو کے لیے بھی اتنا پانی استعمال کرو جتنا کم سے کم میں آپ وضو کر سکتے ہیں. اچھا، میں نے امریکہ میں دیکھا ہے، میں نے یورپ میں دیکھا ہے. امریکہ جہاں ابھی میں بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس تو 950 کیوبک میٹر پر کیپیٹا پانی ہے، امریکہ کے پاس 11,500 کیوبک میٹر پانی ہے پر کیپیٹا اس وقت بھی. جرمنی کے پاس تقریباً 9,000 کیوبک میٹر اور باقی ملک میں. لیکن آپ جائیں جرمنی جائیں، آپ امریکہ جائیں، آپ یورپ جائیں، وہاں جو واٹر ٹیپ ہے وہ ایسے اپنے سینسر لگی ہوئے کہ آپ ٹیپ کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں تب پانی چلتا ہے چند سیکنڈ کے لیے، پھر دوبارہ پھر ہاتھ لے جاتے تو پھر پانی چلتا ہے. یہاں تو وہ ٹیپ صرف یا موٹر وے پہ کچھ جگہوں پر ملتی ہے یا بڑے ہوٹل؟ بالکل، یہاں تو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے ہوٹل وغیرہ میں تو کہیں ہے یہ جی. لیکن ہمارے گھروں میں یہ نہیں، لوگوں کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. لوگوں کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ پانی کتنی قیمتی کموڈٹی ہے. آپ یقین کریں، یہ تو ایک آپ ڈومیسٹک لیول کی بات کرتے ہیں، ہمارے تو نیشنل لیول تک بھائی میں آپ کو کیا ہوں، وی آر ویسٹنگ 30 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر آن دا ایوریج انٹو دا اوشن ہر سال. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ 30 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہم سمندر میں ہر سال آن دا ایوریج ڈاؤن اسٹریم ٹوٹلی ہم پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور امریکہ میں یعنی جو انٹرنیٹ اگر 1 بلین ایکڑ فیٹ جو پانی ہے وہ دیٹ از اکویلنٹ ٹو $2 بلین ورتھ آف اکانومی، ایگریکلچر اکانومی. ٹھیک ہے. یعنی وی اکارڈنگ ٹو امیریکن اسٹینڈرڈ وی آر ویسٹنگ اپ ٹو $60 بلین ورتھ آف ایگریکلچر اکانومی انٹو دا سی. ہاں جی. صحیح. اگر ہم اپنی واٹر ایپلیکیشن ایفیشنسی ہم دیکھیں جو کہ 1/3 ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ، پھر بھی یہ جو یہ تقریباً 700-800 ارب روپے کی اکانومی ہے جو کہ ہم سمندر میں ہر سال ضائع کر رہے ہیں. ہم ڈیم نہیں بنا رہے ہیں، ہم ریزر ویل نہیں بنا رہے ہیں. جی. ہمارے یعنی میں آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے جس میں ہم ایز اے قوم، پوری قوم ہم اس میں شامل ہیں. جی. ہم ڈومیسٹک لیول کے اوپر پانی کا ضیاع کر رہے ہیں. ہم یعنی اگر نہاتے ہیں نہیں، ہم نہاتے ہیں ایک دیکھیے ایمانداری کی بات ہے، میں ایک بالٹی سے بڑے اچھے طریقے سے نہا لیتا ہوں. جی. ٹھیک ہے جی. میرے بچے 2-3 بالٹیوں سے نہاتے ہیں. ان کو شاور کھولتے تو بند ہی نہیں کرتے جب تک باتھ روم سے باہر نہ نکلے. ایگزیکٹلی. اور ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے
جو یہ ہے ہمارے گراؤنڈ واٹر کی جو کنڈیشن ہے، اس وقت ہمارے ملک میں تقریباً 7 لاکھ ٹیوب ویل جی لگے ہوئے ہیں، پنجاب اور سندھ میں تقریباً 7 لاکھ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہماری گراؤنڈ واٹر جو ہے، جہاں پہلے آج سے 25-30 سال پہلے 20 فٹ کے اوپر پانی مل جاتا تھا، اب وہاں 60-70 فٹ کے اوپر پانی ہے. جی وہ ایک کیوسک جو کہ آپ 15 یا 20 ہارس پاور کی موٹر سے حاصل کرتے تھے، اب وہاں وہ ایک کیوسک حاصل کرنے کے لیے 50-60 ہارس پاور کی موٹر لگانی پڑتی ہے. جی. اب دیکھیں وہ ایک کیوسک کتنا مہنگا ہے وہ پانی. اپنی بجلی کی شارٹیج کی پوزیشن دیکھیں اور فارمر کی آپ دیکھیں کہ صورتحال یہ ہے کہ اس بیچارے کو چونکہ سردیوں میں پانی نہیں ہوتا ہے ربی کی فصل کے لیے، جی اسے ٹیوب ویل چلانے پڑتے ہیں. پھر ٹیوب ویل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مہنگا پانی، کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی جو ہے ایگریکلچر کی جی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. وہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. جب آپ کی ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ اتنی کاسٹلی ہوگی، آپ کی گندم اتنی کاسٹلی ہوگی، آپ کی کپاس اتنی کاسٹلی ہوگی، ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو کمپیٹ ان دا ورلڈ مارکیٹ؟ یہی بات خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں. خواجہ صاحب بڑی اہم بات ہے. اچھا ایک سوال میرا بھی شامل کر دیجیے اور خان صاحب کا بھی جواب دیجیے کہ یہ جو آپ کی جو کسان تنظیمیں ہیں اور بہت ساری ہیں، ایک کہ آپ اس وقت ریپرزینٹیٹو اور چیئرمین کے طور پر بیٹھے ہیں، یہ کسان کے اندر ان آبی وسائل کی ضرورت اہمیت کے حوالے سے کیا رول پلے کر رہی ہے؟ اس کا بھی ذرا جواب دیجیے. دیکھیں جی، یہ بڑا آج کے وقت کی اہم ضرورت جو ہے نا، یہ اس کا سوال تھا ہے. انجینئر صاحب نے بھی ابھی 2 مرتبہ نئے پانی کے آبی وسائل سٹوریج کی بات کی ہے. جی اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ پچھلے 30-40 سال میں کوئی نیا ڈیم نہیں بنایا گیا. اور ڈیم نہ بنانے کے لیے جو ہے وہ جو بھی لوگ تھے، میں تو غیر سیاسی بن رہا ہوں، جو بھی لوگ تھے انہوں نے سیاست کو استعمال کیا کہ جی ساؤتھ والے جو ہیں، سندھ والے جو ہیں، بلوچستان والے ہیں، ان کی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں بنا رہے. یہ اتنی اہم بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے اندر اعتماد کا فقدان کیوں آیا. اگر وہ مطمئن تھے تو پانی کے جب ریزروائر بنیں گے تو وہ پانی سب کے لیے ہوگا نا، جی کسی ایک صوبے کے لیے تو نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہے جی میں ڈوب جاؤں گا، کوئی کہتا ہے جی مجھے پانی نہیں ملے گا. تو یہ اعتماد کی کمی کی وجہ سے یہ باتیں ہوئیں. اب ان تمام لوگ آپ پہ اعتماد کرتے اور یہ کہتے کہ جی یہ منصف ہے، جو سربراہ ہے ملک کا، یہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا، تو ایسی بد اعتمادی کی فضا قائم نہ ہوتی. یا ہمارے وہ جو ہمسایہ ملکوں نے کوشش کی کہ پاکستان ترقی بھی نہ کر سکے اور اپنا پانی بھی استعمال نہ کر سکے، انہوں نے بعض لوگوں کو، بعض تنظیموں کو فنڈنگ کر کے اس کے خلاف بیان بازی کرائی. اس کا بہت آسان بھی ایک راستہ ہے. آپ اس وقت جو ڈاؤن سٹریم ہیں صوبے، ان کو یہ خطرہ ہے نا کہ جی ہمارا پانی جو اوپر ریزروائر میں اکٹھا ہوگا وہ ہمیں نہیں ملے گا، ہمارا حق مارا جائے گا. اس کا ایک آسان راستہ یہ ہے اور اکنامیکلی سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے انہی دریاؤں کو، سارے دریا تو نہیں، دریا سندھ استعمال ہو سکتا ہے، جی ہم اس دریا کو اپنی آبی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کی سڑک یا ریل پہ جو خرچہ آ رہا ہے، اسی ٹرانسپورٹ کو جب آپ پانی پہ چلائیں گے تو آپ کا خرچہ 1/10 بھی نہیں ہوگا، 10واں حصہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پاور کا بھی، انجن کا بھی، اور ایکچولی آپ کی کاسٹ کا بھی. ہم اگر پوری قوم کو اس چیز پہ لے آئیں کہ جی ہم اس دریا کو جو ہے ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کریں گے، نیویگیشن کے لیے استعمال کریں گے، تو اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ ہمیں 365 دن سمندر تک پانی پہنچانا ہے. کیونکہ آپ کی ٹرانسپورٹ تو کوٹری سے یا سمندر سے آئے گی نا، اور اس کے لیے جتنی والیوم آپ کو چاہیے وہ وہاں جانا ہے. جی اس وقت بد اعتمادی بھی اسی بات پر ہے کہ جی یہ اوپر والے ہمارا پانی، ہیڈ والے چوری کر لیں گے، ہم ٹیل والے پیچھے رہ جائیں گے. لیکن جب ٹیل والا پیچھے رہ جائے گا، اگر ٹیل کے حصے کا پانی یہ پی لیں گے تو اسے بند کریں گے تو ان کی تو ٹرانسپورٹ ہی بند ہو جائے گی، ان کا تو زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح.
آپ کم از کم 2-3 ڈیم اوپر ایسے بنائیں کہ جو وقت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے، جو ریزروائر میں پانی ہے وہ ریلیز ہوتا رہے، اور یہ جو ایک دم ہم پانی سمندر میں فلڈ کے زمانے میں پھینک دیتے ہیں اس کو ہم سٹور کر لیں، اور اس کی ضرورت کے مطابق کہ آپ کا وہ جو واٹر چینل بنے گا جس میں ساری ٹرانسپورٹ چلنی ہے، 25,000 کیوسیک ہے یا 30,000 ہے یا 10,000 ہے، اس کو 365 دن پہ آپ کیلکولیٹ کریں گے، نہریں بھی اس سے چلیں گی، ٹرانسپورٹ بھی چلے گی، اور سستی ترین ٹرانسپورٹ چلے گی۔ ٹھیک ہے، اس کام کے لیے تو ایک پورا نیشنل پلان چاہیے، مطلب کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے اس پہ، فرد واحد کا کام نہیں ہے۔ دوسری ایک جو پانی کی بات ہے نا، جو ایک آسان کام ہم کر سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جو ایگریکلچر میں مسئلہ آ رہا ہے نا، وہ ابھی انہوں نے بھی بات کی ہے، انجینئر صاحب نے بھی، آپ کا سب سوائل واٹر جو ہے نا وہ نیچے ہوتا جا رہا ہے، گراؤنڈ واٹر جس کو کہتے ہیں سب سوائل، وہ مسلسل جہاں 30 فٹ پہ تھا وہ 50، 60، 100 فٹ پہ بھی چلا گیا ہے، لاہور میں تو کہتے ہیں 200-250 فٹ پہ بھی چلا گیا ہے۔ اس کو ریچارج پہ ہمیں فوری توجہ دینی چاہیے، اور ریچارج یہاں ہم لوکلی جو ریچارج ہے، ایک تو جب یہ فلڈ آتا ہے، دریاؤں میں پانی آتا ہے، اس سے بھی ریچارج ہو جاتا ہے، دوسرا ہمیں رین ہارویسٹ کرنے چاہیے۔ رین جو ہارویسٹ ہے نا وہ اتنا مشکل نہیں ہے، وہ سرکاری طور پر اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ صرف چھتوں کا پانی، سارا بارش کا گندا پانی نہیں، جو صاف پانی ہے اس کو زمین میں اتار دیں، اس سے آپ کا رین ہارویسٹ کا ایک پورا سسٹم بن سکتا ہے، اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس طرف توجہ لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی، گورنمنٹ کو توجہ کرنی پڑے گی، لیکن اب تک تو اس طرف آئے نہیں ہے۔ خالد صاحب، میں وہی پھر سوال کہ جو کسان تنظیمیں ہیں وہ کسان کے اندر اس حوالے سے کوئی اویئرنیس، کوئی شعور اور اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ نہیں، وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کے مقابلے میں نا ہم کاشتکار کی حیثیت سے سب سے پہلا کام جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے واٹر چینلز جو ہیں، واٹر کورسز، ان کو پکا کر لوں، تاکہ ان میں جو پانی ضائع ہو جاتا تھا، ٹوٹ گیا، پانی ضائع ہو گیا، وہ کنٹرول ہو جائیں۔ میرا خیال ہے اس وقت مور دین 50% آپ کے جو پانی کے راستے ہیں وہ پختہ ہو گئے ہیں، اور لوگ اپنے طور پر کرا رہے ہیں۔ کچھ گورنمنٹ بھی سبسڈی دے رہی ہے، اگر گورنمنٹ نہیں بھی دے رہی تو لوگ اپنی جیبوں سے بھی کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، امیڈیٹ تو وہ کاشتکار تو اتنا ہی کر سکتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، آگے جو باتیں ہیں ان پہ ڈرپ اریگیشن یا اسپرنکلر، یہ ابھی تجربے ہونے ہیں، میں اس کو آؤٹ رائٹ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین سوائل کی کنڈیشنز مختلف ہیں، ہماری زمین میں سالٹس بھی ہیں، یہاں کی سوائل میں اسی جی، اور کلائمیٹ بھی ہمارا کلائمیٹ مختلف ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اس میں ٹیکنیکلی ہمیں اس میں فلڈ اریگیشن بھی کبھی کرنی پڑے گی، ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ڈرپ اریگیشن اور یہ اسپرنکلنگ سسٹم، اگر آپ بطور ایک ایگری سائنٹسٹ دیکھیں تو ہمارے جو علاقہ ہے، اگر بات کریں پنجاب کی، پھر جنوبی پنجاب کی، تو کس طرح کی فصلوں کے لیے کس طرح کی ہماری جو یہ ضرورتیں، اس طرح کا جو ٹیکنالوجیکل بیس جو ہمارا استعمال ہو سکتا ہے، کوئی طریقہ کار، وہ کس حد تک کامیاب ہے اور کس طرح کی فصلوں کے لیے؟ سر، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایپلیکیشن لاسز کو کنٹرول کرنا ہے، ایپلیکیشن لاسز کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو فارمر کو اویئرنیس دینی ہے۔ ہمارا جو فارمر ہے، جس طرح ہم ڈرپ اریگیشن سسٹم کہتے ہیں یا اسپرنکلر اریگیشن سسٹم کہتے ہیں، اس کے لیے یعنی کہ اسے یہ سسٹم کو ٹیکنیکلی آپریٹ کرنا اور کس کراپ کے لیے کرنا، اس کراپ کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے، کیسے اسے آپریٹ کرنا، پہلے تو یہ اویئرنیس دینا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں ڈرپ اریگیشن کی بات کروں تو ڈرپ اریگیشن جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ییلڈ ڈبل ہو جائے، وہاں پہ آپ امپلیمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو اگر تھوڑا سا کمپلیٹ اگر یہ جو باتیں ان کا میں خلاصہ اگر آپ کو بتاؤں، جیسے کہ انجینئر صاحب بتا رہے تھے کہ 31 ملین ایکڑ فٹ۔ اب ملین ایکڑ فٹ کیا ہے کہ اگر ایک ایکڑ پہ 1 فٹ پانی کھڑا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ ایکڑ ہے۔ اگر اس کو ہم ملین کہہ دیں تو وہ اس کی کوانٹٹی ساتھ ایڈ ہوگی۔ ایکچوئل جو بھی ریسنٹ لٹریچر جو میری نظر سے گزرا وہ تقریباً 44 ملین ایکڑ فٹ ہے، جو ہمارا پانی ہر سال ویسٹ کنوینس لاسز سے بچ کے ضائع ہو کے وہ سمندر میں جا رہا ہے۔ جی، اب اگلی جو بات خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو اویئرنیس دینی ہے، ہمیں دیکھیں کہ ہمیں فلڈ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے 5 سے 7 سال بعد۔ جی، اگر ہمارے یہ ہم ایکچوئل جائیں اسمال ڈیمز کی طرف،
ہمیں میگا جو ہمارے آج سے 30-40 سال پہلے تھے موجود، ہم اگر ان کی طرف جائیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے. اور ہمارے اسمال ڈیمز جیسے کہ کہتے ہیں نا ریکوائرمنٹ ود دی پیسج آف ٹائم ہماری چینج ہو گئی ہے. اب وہ جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمیں زمین دی کہ ہمیں کہیں پہ بھی اگر ہم کوئی دانہ لگاتے تو اگے گا، تو ہمیں جو ہمارا ایریا ایسا ہے جو ابھی کلٹیویٹ نہیں ہو رہا اس سے بھی ہمیں ساتھ لے کر آنا ہے. اب یہ جو پانی ہے اس کو ہم بچانا چاہتے ہیں تو ہمارا جو فارمر ہے اسے ہمیں اویئرنیس دینی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہیں پر آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ان کی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک ماہر کے طور پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ ڈرپ اریگیشن ہے یا یہ اسپرنکلنگ سسٹم ہے. ہمارے جو کھیت ہیں لاکھوں ایکڑ پر مشتمل ہیں، کروڑوں ایکڑ پر مشتمل ہے پنجاب اور سندھ میں، ان کی کاسٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ذرا روشنی ڈالیے گا. اچھا سر، اس میں ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ کوئی بھی ہم ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم لگاتے ہیں، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک ہیڈ یونٹ لگتا ہے. اس پہ ایک پمپ ہوتا ہے، کچھ فلٹرز ہوتے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ اس کو یعنی کہ ہم والز وغیرہ اوپن آف کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اب آپ نے 10 ایکڑ کے لیے لگایا، آپ نے 15 ایکڑ کے لیے لگایا، آپ نے 20 ایکڑ کے لیے لگایا، تو ایز اے انجینئر وہ ایک ڈیزائن کرتا ہے کہ وہ ایک ہیڈ یونٹ کمپلیٹ کو آپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں 5 ایکڑ کی بات کروں تو 5 ایکڑ پہ اگر 1.5 لاکھ تک 1 ایکڑ کا خرچہ آئے گا. اگر یہی میں 10 ایکڑ کی بات کروں تو وہ ہوگا 1 لاکھ کا خرچہ آئے گا پر ایکڑ. ٹھیک ہے. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لاسٹ ایئر میرا وزٹ ہوا ایجپٹ کا، تو وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ ہمارا جو فارمر ایسے ہر سال اگر ڈرپ اس نے بچھائی ہے، بعد میں وہ اس اگلی کراپ کے لیے اس نے پریپیئر کرنا، تو تمام اس کی وہ جو ڈرپ لائنز ان کو وہ اٹھائے گا تو اس میں ویئر اینڈ ٹیئر کے چانسز ہیں. تو میں نے جب وہاں پہ دیکھا تو ان کی بڑی اچھی پریکٹس تھی کہ ایک سالڈ سیٹ سسٹم تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے. اور جب میں نے وہ سپرنکلر دیکھا تو وہ سپرنکلر پاکستانی تقریباً 7000 کا تھا. جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ پاکستان میں ہم بہت کم کاسٹ پہ بنا سکتے ہیں. یہ 7000 آپ 1 ایکڑ کے لیے بات نہیں سر، ایک سپرنکلر کی بات ہے. ایک سپرنکلر جو ہماری یعنی کہ جو نارمل سپرنکلر ہے وہ بھی تقریباً 20 سے 30 فٹ کا ریڈیس کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سپرنکلر تقریباً 35 فٹ کا ریڈیس کور کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے واپس آ کے اسے جب بنایا تو پاکستانی 1000 میں بن گیا. اب ہماری یونیورسٹی میں فلاپی سپرنکلر اریگیشن ہم نے انسٹال کی ہے، اور اس کو آپریٹ کرنے کا کیا ہے کہ آپ نے جسٹ ایک بٹن آن کرنا ہے فارمر نے، اور اسے اس نے آپریٹ کر لینا ہے. 2 پول ہیں جن کے درمیان میں وہ آپ نیچے جو مرضی کراپ لگائیں. فلیکسیبل ہے، اگر آپ نے ویٹ لگائی ہے تو آپ اسے نیچے لے آئیں، اگر آپ نے شوگر کین لگایا ہے تو آپ اسے اوپر لے جائیں. ایکچوئل ہمارا فارمر یہ جو پریکٹسز انہیں کیوں اڈاپٹ نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ 1 سال 2 سال بعد تو سارا ویئر ٹیئر ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارہ اتنے پیسے تو نہیں ہے کہ اس کے بار بار پیسے 2 سال بعد. جی. تو اسے ایک سالڈ سیٹ سسٹم نے، اس کی لائف ہے تقریباً 30 ایئرز. اچھا. اب 30 ایئرز اور اس میں کوئی ویئر اینڈ ٹیئر بھی نہیں، اور اسے لیبر کی بھی ضرورت نہیں، جسٹ اس نے آن کرنا اور سٹارٹ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. سر دوسرا یہ کہ ہر فارمر ڈرپ یا ان کی طرف اگر نہیں آتا تو اس سے ہماری جو پریکٹس ہے اسے چینج کرنی ہوگی، ٹریڈیشنل سے چینج ہونا ہوگا. اگر وہ ایک پلین پہ ویٹ کو سو کر رہا ہے تو اسے ریز بیڈ پہ یا فرو پہ لگانی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ہم فرو پہ لگاتے ہیں جہاں ویٹ کو ہم 5 اریگیشن میں کرتے ہیں، یہ 4 اریگیشن میں بھی ہو جائے گی. اور 4 اریگیشن کا مطلب ہے کہ ایک اریگیشن اگر پاکستان کے ٹوٹل ایریے تقریباً 10 ملین ایکڑ پہ اگر لگ رہی ہے ویٹ، تو ایک اریگیشن ہم بچاتے ہیں تو تربیلا ڈیم میں جتنا پانی اتنا ہم بچا لیں گے. صحیح صحیح. تو ایکچوئل کیا ہے کہ اگر آپ فلڈ اریگیشن کی بھی بات کریں تو اس کو بھی آپ جب امپلیمنٹ کریں فارمر فیلڈ میں، تو یہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے. پھر اس میں ایک اور بھی اسے بینیفٹ ہوگا کہ یہ اگر فرو پہ وہ لگاتا ہے تو اسے وہ جو پر ایکڑ اس کی سوئنگ پہ کاسٹ آتی ہے، جیسے کہ اس نے ویٹ جو سیڈ یوز کرنا وہ بھی کم یوز ہوگا، اور ییلڈ بھی اسے اتنی ہی ملے گی. اب یہ ایکچوئل جو ہماری ریسرچ ہوتی ہے اس کو فارمر تک اگر پہنچا بھی دے تو ہمارا فارمر اسے اڈاپٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ رسک نہیں لیتا. ہمارا فارمر ہے اسمال فارمر، جس کے پاس اگر میکسیمم میں کہوں جو بڑے فارمر ہمارے اب کاؤنٹ ہو رہے 15 سے 20 ایکڑ پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں،
تو وہ 15 سے 20 एकड़ میں وہ رسک نہیں لے سکتے. انہیں اگر رسک لیتے تو ان کا تو پورا سال کا وہ آ جاتا ہے کہ جی پھر گزارا کیسے ہوگا. اب ایک ہمارا ریسنٹ ایکسپیریمنٹ جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, ہم نے ریز بیڈ پہ ایک ڈرل مشین ڈیزائن کی, اس پہ ہم نے سیڈ لگایا, اس سے پانی کی بھی سیونگ ہوئی تقریباً 30 سے 40%. پانی کم ہمیں لگانا پڑا ویٹ پہ, اور اس پہ جو اس کی پروڈکشن آئی وہ 60 من آئی 1 एकड़ پہ. اب جو ہماری نارمل پریکٹس ہے وہ بھی 40-50 آتی جی. گلیکسی کو اگر ہم یوز کرتے ہیں, ویٹ کو اگر ہم اس پہ اس کو پر ایکڑ دیکھتے ہیں تو وہ 40 kg سے 50 kg یہ براڈ کاسٹنگ سے لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ ہمارا جو ڈرل سے ہمارا تقریباً 10 kg ہم نے سیڈ لگایا. اب اس کا 30 سے 40 kg سیڈ بھی سیو ہوا, پانی بھی سیو ہوا. لیکن اگر ہم فارمر کو جا کے جب بتاتے ہیں تو وہ ان پریکٹسز کو کہتا ہے کہ نہیں بھی میں رسک نہیں لے سکتا. اس پہ گورنمنٹ کو یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی پالیسی بنانی ہوگی. اگر آپ اس کو ایکسپیریمنٹل لگائیں, اگر آپ کو یہ کم ملتا ہے تو نیکسٹ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب کو شامل کرتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی ڈیمز کے حوالے سے. آپ کی کیونکہ یہ اسپیشلٹی ہے, آپ کی اس میں اسپیشلائزیشن ہے, یہ چھوٹے ڈیمز کا معاملہ ہے کہ اب ہم بڑے ڈیمز, کیونکہ 2 ڈیمز کی بات کریں تو 15 کھرب روپے یعنی 1500 ارب روپے کا خرچہ بتایا جاتا ہے. تو چھوٹے ڈیمز کے حوالے سے ہمارے پاس کیا کیپیسٹی موجود ہے؟ شکیب صاحب, صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں چھوٹے ڈیمز کا جتنا بھی پوٹینشیل ہے, چھوٹے ڈیم کا جہاں بھی, اگر ہم وہ تمام ڈیم بھی بنا لیں پاکستان میں جہاں جہاں بھی چھوٹے ڈیمز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں انجینئر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی عجیب اگر میگا ڈیم نہیں بن رہے تو چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے. اگر ہم پاکستان میں جتنا بھی پوٹینشیل ہے تقریباً 1200 سمال ڈیمز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھے نا. اگر ہم وہ 1200 سمال ڈیم بھی بنا لینا تو وہ آدھے کالا باغ ڈیم کے برابر بھی بنتا ہے. اچھا, بالکل صحیح. یعنی وہ جتنا بھی کیپیسٹی ہے جی, آدھے کیا میں آپ کو بتاؤں 1/3 کالا باغ ڈیم کا بھی برابر نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ سمال ڈیم جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم ہوتے ہیں, یعنی جو بڑے سے ہماری یہاں جو کیپیسٹی ہے جی, ان میں جو بڑے سے بڑا بھی جو سمال ڈیم میں آتے ہیں, جیسے راول ڈیم ہے جی, ٹھیک ہے, یا خانپور ڈیم ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سمال ڈیم میں بڑے ڈیمز ہیں جی, یعنی سمال ڈیم میں بڑے ڈیم ہیں, ان کی کیپیسٹی بھی 15-20 ہزار ایکڑ فٹ سے زیادہ نہیں ہے. جبکہ کالا باغ ڈیم کی جو کیپیسٹی ہے ایک ڈیم کی وہ ہے 61 لاکھ ایکڑ فٹ. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ سمال ڈیمز کا اور میگا ڈیمز کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں, اس واسطے کہ سمال ڈیم تو بنتے ہیں ایک لوکل ایریا کے لیے, لوکل نیڈز کو پورا کرنے, یعنی تقریباً 10,000 ایکڑ 15,000 ایکڑ 5,000 ایکڑ اس کے لیے. ٹھیک ہے جی, صرف اریگیشن. ٹھیک ہے, ان میں بجلی پیدا کرنے کی, بجلی اگر آپ ان سے پیدا کریں بھی تو میکسیمم بڑے سے بڑے اس میں بھی کر لیں گے تو 1 یا 2 میگا واٹ, ناٹ مور دین دیٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جبکہ ایک کالا باغ ڈیم جو ہے وہ آپ کو 3,600 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گا جب بھی بنا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو ربی کی فصل کے لیے, کیونکہ ڈیم کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ربی, مطلب کہ اس وقت کے لیے جب دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. یعنی 4 مہینے چھوڑ کر باقی 7-8 مہینے پانی نہیں ہوتا ہے جی. تو ڈیم ہم وہ پانی جو کہ گرمیوں میں مانسون میں ہمارے پاس فالتو پانی ہوتا ہے اور سمندر میں چلا جاتا ہے جی, ہم اس کو اسٹور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اب اختتام کی طرف ہے. 2 سے 3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے. میں چاہ رہا تھا کہ باقی مہمانوں سے ایک چھوٹا ہم ایک میسج لے لیں. خواجہ صاحب, اس آبی وسائل کے حوالے سے کوئی فارمرز کے لیے میسج آپ کی طرف سے؟ سر اس پہ فارمرز کے لیے ہوگا تو تھرو گورنمنٹ ہی جی. اس پہ ایک آپ سیمینار کریں, میٹنگز کریں, اور یہ جو ڈاؤن سٹریم سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بڑے ڈیم بننے کی وجہ سے ان کے حقوق یا ان کے حصے کا پانی
نہیں آ سکے گا وہ ان کے شکوک و شبہات دور کیے جا اور سکتے اس پر نیشنل ڈیبیٹس ہونی چاہیے. اس پہ اور اس وقت پرائرٹی 1 پہ یہ چیز آنی چاہیے ہمارے پاس. بالکل اس وقت ملک میں جو ہے ہمیں پرائرٹی 1 پہ جائیں. اگر ہماری ایگریکلچر کو پانی ملے گا پورے ملک کی اور یہ جو پانی ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو ہم صحیح استعمال کر لیں گے تو آپ کی اکنامکس بھی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کی پیداواریں بھی ٹھیک ہوگی, آپ کی مہنگائی بھی کنٹرول. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ان پٹ آپ کا کامنٹ. سر میرا یہ کمنٹ ہے کہ ہمارا جو موسٹلی پانی یوز ہو رہا ہے وہ ایگریکلچر میں یوز ہو رہا ہے, اور ایگریکلچر میں جو ہماری یعنی کہ اگر پاکستان کے ہم بیک بون کہیں تو وہ ہماری زراعت ہے. جی. اس کے لیے ہمیں پانی کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی فارمر کو سیڈ کے حوالے سے بہت ایشو ہے کہ فارمر کو اچھا سیڈ نہیں مل رہا, جی. جس سے اس کی پر ایکڑ جو ییلڈ ہے وہ کم ہے. تو فارمر کا اگر ہم کانفیڈینس بلڈ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہے اسے ہم امپلیمنٹ کر. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر سرفراز ہاشم صاحب شکریہ, خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور انجینئر ممتاز صاحب آپ کا بھی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پانی کو اب ہم اگر عقل مندی کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا ہر آنے والا کل مشکل ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ پانی کے ساتھ انسانی زندگی اور زرعی زندگی سب کچھ وابستہ ہے. اس کی قدر بھی کیجیے, اس کی حفاظت بھی کیجیے, اور اس کو استعمال کرنے میں دانش مندی کا مظاہرہ کیجیے. شکیب احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.